ویلکم بیک۔ تنازعات کے حل کے لیے طاقت کی بجائے سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے امید ظاہر کی کہ خطے میں امن و استحکام ہوگا۔ تمام تنازعات کو UN چارٹر کے مطابق ڈائیلاگ سے حل کیا جائے۔ فریقین مزید کشیدگی سے گریز کریں۔ سفارتکاری سے پہلے بھی مسائل حل ہوئے، آئندہ بھی ہوں گے۔ ایران امریکہ کے مذاکرات کو اسرائیل کی ایرانی جوہری تنصیبات پر غیر قانونی حملوں نے متاثر کیا۔ ایرانی جوہری پروگرام کے تنازع کا حل سفارتکاری سے چاہتے ہیں۔ IAEA اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ پاکستان، چین، روس قرارداد کا بنیادی مطالبہ جنگ بندی تھا۔ Dialogue, diplomacy and constructive engagement was the only viable way forward. That view was still there and was indeed back in play with the negotiations between Iran and the United States facilitated by Oman, till it was violently disrupted by the unlawful and illegal military attacks on the IAEA safeguarded Iranian nuclear facilities. These military strikes also impeded the IAEA's crucial verification functions in Iran. Pakistan has expressed its clear position on these developments in this chamber and elsewhere over the past 2 weeks. Our leadership has also remained actively engaged with counterparts from many other countries during this period. Madam President, what we have witnessed should never have happened. Even now, it is our firm belief that these actions should not be allowed to further complicate the peaceful resolution of long-standing issues, as well as the full and effective implementation of Resolution 2231. We reaffirm our support for the resolution of the Iranian nuclear issue through peaceful means, diplomatic engagement, and sustained dialogue. Pakistan advocates the preservation and renewal of the JCPOA or its substitution by an equally sound agreement that is acceptable to all sides before it expires in October this year. ایران نے کہا ہے کہ ایران پر جارحیت کی سلامتی کونسل کا مذمت نہ کرنا مایوس کن ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں ایران کے مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ عالمی ایٹمی تعاون سے منظور شدہ نیوکلیئر پروگرام پر حملہ عالمی قوانین کے خلاف ہے۔ ایران کے سول نیوکلیئر پروگرام پر حملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسرائیلی وفد کی شرکت پر اعتراض بھی کیا۔ First and foremost, I wish to express my strong objection to the participation of the delegation of the Israeli regime in this meeting. Legally and procedurally, Israel has no standing to take part in this meeting. This regime has no connection to the agenda of the meeting, no Resolution 2231 or JCPOA. Undermine the non-proliferation regime and damage the credibility of the Security Council. Resolution 2231 was intended to promote peaceful solution and strengthen the Council's role in preventing unnecessary crises. However, reckless attacks on Iran's peaceful nuclear facilities by Israel and the US has gravely weakened this role. It is disappointing that the Council failed to condemn these illegal attacks, despite a strong request by Resolution 487, which prohibits such illegal. جنگ بندی پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل پر برہم، ٹیلی فون کر کے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو کھری کھری سنا دی۔ CNN نے بتایا صدر ٹرمپ نے نتن یاہو سے تلخ لہجے میں بات کی۔ جنگ بندی کے بعد ایران پر اسرائیلی حملے پر 2 ٹوک گفتگو کی۔ CNN کے مطابق ٹرمپ کے فون کے بعد نتن یاہو کو سمجھ آ گئی کہ ایران پر مزید حملے مہنگے پڑیں گے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے بعد پہلے ہی گھنٹے میں ایران میں 3 مقامات پر بمباری کی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل سے ناراض ہو گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا جنگ بندی کے بعد اسرائیل کو بمباری نہیں کرنی چاہیے تھی، ایران کی طرف سے غلطی سے راکٹ چل گیا جو گرا بھی نہیں۔ اسرائیل نے جواب میں اتنی شدید بمباری کی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایران نے بھی خلاف ورزی کی لیکن اسرائیل نے بھی کی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس 12 گھنٹے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے ہی گھنٹے اتنی بمباری کر دو۔ میں اسرائیل سے خوش نہیں ہوں۔ Happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں وہ خطے میں ہر چیز جس قدر جلد ممکن ہو سکے پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں۔ رجیم کی تبدیلی سے افراتفری پھیلتی ہے۔ ایرانی بہت اچھے کاروباری، بہت اچھے تاجر ہیں، ان کے پاس بہت تیل ہے، وہ ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ ایرانی کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکیں گے۔ Want to see regime change in Iran? Oh, if there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. We don't want to see so much chaos. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. ایران میں امریکی حملوں کا نشانہ بننے والی ایران کی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی ہیں۔ امریکی ٹی وی کی CNN کے مطابق امریکی حملے سے ایران کا جوہری پروگرام صرف چند ماہ پیچھے گیا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کے جوہری پروگرام کے بنیادی اجزاء تباہ نہیں ہو سکے۔ انٹیلیجنس رپورٹ ایران کی ایٹمی تنصیبات کی مکمل تباہی کے ٹرمپ کے دعوے کی نفی ہے۔ ایران کا افسودہ یورینیم ذخیرہ تباہ نہیں ہوا، سینٹریفیوجز بڑی حد تک محفوظ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے انٹیلیجنس رپورٹ کی موجودگی تسلیم کی لیکن نتائج سے اختلاف کیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ لیک کرنے والا صدر ٹرمپ کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ CNN نے خبر امریکی محکمہ دفاع کے انٹیلیجنس ادارے DIA کے حوالے سے نشر کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ CNN اور نیو یارک ٹائمز پر برس پڑے۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ CNN فیک نیوز ہے اور نیو یارک ٹائمز خبروں سے متعلق ناکام ہو رہا ہے۔ دونوں ادارے امریکی تاریخ کی سب سے کامیاب فوجی کارروائی پر تنقید کر رہے ہیں، حالانکہ امریکی حملے میں ایرانی ایٹمی تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ تو امریکی صدر ٹرمپ CNN اور نیو یارک ٹائمز پر برس پڑے۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ CNN فیک نیوز ہے اور نیو یارک ٹائمز خبروں سے متعلق ناکام ہو رہا ہے۔ دونوں ادارے امریکی تاریخ کی سب سے کامیاب فوجی کارروائی پر تنقید کر رہے ہیں، حالانکہ امریکی حملے میں ایرانی ایٹمی تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ ایران امریکہ کے ساتھ بات چیت سے معاملات حل کرنے کے لیے تیار ہے، صدر مسعود پیزشکیان نے سعودی ولی عہد کو بتایا۔ شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں ایرانی صدر نے کہا کہ عالمی اصولوں کے تحت امریکہ کے ساتھ تمام مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسائل کا حل بات چیت اور عالمی اصولوں کی پاسداری میں ہے۔ ایرانی صدر نے علاقائی استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر زور دیا۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ جنگ بندی معاہدہ خطے میں سلامتی استحکام کی بحالی میں مؤثر کردار ادا کرے گا۔ کشیدگی سے بچاؤ اور امن کے قیام کے لیے سفارتی ذرائع ڈائیلاگ ہی بہترین راستہ ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جارحیت جاری رہی تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکہ کے پیغامات ملے، بالواسطہ ذرائع سے جواب دیا گیا، جب تک ایران کے خلاف جارحیت بند نہیں ہوتی مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ ایران جوہری ٹیکنالوجی سے دستبردار نہیں ہوگا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون، کہا خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، دیرپام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو اہمیت دینی چاہیے۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے گفتگو میں UN سلامتی کونسل OIC سمیت ہر فورم پر ایران کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی صدر نے حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی حمایت اور تنازع کے پرامن حل کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے امت مسلمہ میں اتحاد اور رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے محمد بن سلمان کی کاوشوں کو سراہا۔ ایران اسرائیل تنازع کے سفارتکاری کے ذریعے پرامن حل کی بھرپور حمایت کی۔ ولی عہد نے مشرق وسطی میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ولی عہد کا کردار عالمی سطح پر امن کے داعی کے طور پر خاص پہچان کو اجاگر کرتا ہے۔ شہباز شریف نے بھارت سے حالیہ کشیدگی کے دوران سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی مستقل حمایت پر دلی تشکر کا اظہار کیا۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی ہو گئی۔ نیپرا نے بجلی کے بنیادی اوسط ٹیرف میں ₹1.5 فی یونٹ کمی منظور کر لی۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کا ملٹی ایئر ٹیرف ₹34 فی یونٹ ہوگا۔ نیپرا نے باضابطہ اعلان کے لیے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ وفاقی حکومت سبسڈی کے فیصلے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر نواب شاہ سے مریض کو لانے والی پرائیویٹ ایمبولنس ڈرائیور کی غفلت سے کھائی میں جا گری۔ حادثے میں مریض جاں بحق اور خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق مریض کی لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ موسم کی بات کریں گے۔ راولپنڈی اور اطراف میں الگ صبح بارش نے جلد ہل ایک کر دیا۔ وزیر آباد اور ہری پور میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ واسا کے مطابق راولپنڈی اسلام آباد میں 65 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی۔ ملک کے دیگر حصوں میں جھکڑ چلنے اور بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود اور شام کو بارش کی امید ہے۔ پشاور میں مطلع ابر آلود اور بارش کا امکان ہے۔ لاہور، مری اور اٹک میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کراچی میں مطلع ابر آلود، موسم خشک رہے گا۔ کوئٹہ میں مطلع صاف اور جھکڑ چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور میں صبح سویرے بادلوں کے ڈیرے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن میں بارش کا امکان ہے۔ مونسون بارشوں کا سلسلہ کب تک برقرار رہے گا، بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے بادلوں کے ڈیرے ہیں اور ہوا رک جانے کی وجہ سے حبس بھی محسوس ہو رہا ہے، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے، جس سے جو ہے وہ گرمی کی شدت میں واضح طور پر کمی ہوئے گی۔ PDMA کے مطابق مونسون بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ جو ہے وہ جون کے اختتام تک اسی طرح سے وقفے سے جاری رہے گا اور مونسون بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ آج بھی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران محکمہ موسمیات کے مطابق وقفے سے بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جی، کراچی کا موسم آج گرم اور ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، کراچی شہر میں صبح سے ہی کالی گھٹاؤں کا راج برقرار ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر کا جو موسم ہے آج بھی جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ ہلکی بوندا باندی کی پیشن گوئی بھی کی جا رہی ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب بتایا جا رہا ہے وہ 75% بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں جو اس وقت ہوائیں ہیں وہ 18 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ جی، خانے وال کے مختلف علاقوں میں سیوریج سسٹم کی خرابی کے باعث سڑک اور گلیوں میں سیوریج کا گندا پانی جمع ہے۔ وقت پر صفائی نہ ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ رپورٹ کریں ساجد خان۔
سسٹم کی خراب شہر کے مختلف علاقوں سول لائن، حسین چوک، بستی چند شاہ اور مرضی پورہ میں سیوریج سسٹم کی خرابی اور مؤثر صفائی کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ 1 سال سے سڑک اور گلیوں میں سیوریج کا گندا پانی جمع ہے، جو تعفن پھیلانے کے علاوہ وہاں رہنے اور گزرنے والوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ سول لائن یہ گٹر لائن بن گیا، جب بھی ہم جاتے ہیں تو کپڑوں کو بڑا بچانا پڑتا ہے، کہیں چھینٹیں بچ جائیں، کپڑے ناپاک، بدن ناپاک، نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا، کہاں جائیں؟ ہم تو بڑے پریشان ہیں۔ 20 سال سے یہی مسئلہ چلا آ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بھائی یہ بہت عرصے سے گندا پانی کھڑا ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ساتھ آنکھوں والا ہسپتال ہے، یہاں پہ کئی مرتبہ آنکھ بنوانے کے لیے مریض آتے ہیں، وہ کئی مرتبہ گندے پانی کے اندر گرے ہیں۔ حسین چوک میں سالوں سے بنے جوڑ کے ارد گرد رہنے والے افراد کا کہنا ہے کہ جوڑ سے اٹھنے والی بدبو اور اس میں پیدا ہونے والے مچھروں نے زندگی جیرن بنا رکھی ہے۔ جی بڑے اثر تو چل رہی ہے جی، مسئلہ کوئی سننے والا کوئی نہیں ہے جی۔ بڑا MP صاحب بھی آئے سی، انہوں نے دسیا سی، بہرحال کوئی نہیں سنتا پیا۔ سانو رات نو اپنا مچھر نہیں سون دیں تے بدبو نہیں سون دیں۔ مہربانی کر کے تے وزیر اعظم نو اپیل ہے پہ یہ مسئلہ حل کیا جاوے جی۔ ایکسین بلدیہ زین بلوچ سے اس مسئلے بارے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ مسئلے کا علم ہے، جلد حل کر لیں گے۔ سالوں سے سیوریج سسٹم کی خرابی کی وجہ سے تنگ آئے شہریوں نے ارباب اختیار سے اس مسئلے کے مستقل حل کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال۔ پاک پتن میں برے صغیر پاک و ہند کے صوفی بزرگ حضرت بابا فرید کے 783ویں عرس مبارک کی تقریبات چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہیں۔ سجادہ نشین صدیوں سے رسومات ادا کر رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے امداد حسین، بتائیے گا۔ بالکل، برے صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی تقریبات جو ہیں پاک پتن میں جاری ہیں۔ ملک بھر کے سے زائرین کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس کی رسومات میں شرکت کر کے اپنی من کی مرادیں پا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت زیب سجادہ دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی موجود ہیں، ان سے رسومات کے بارے میں جانتے ہیں۔ 15 روزہ تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں روایتی تبرکات کی تقسیم ہوتی ہے، ختم خواجگان ہوتا ہے، محفل اسماء ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، ختم امامین ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو بڑی رسم ہے وہ بہشتی دروازے کی قفل کشائی 5 اور 6 محرم کی ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضری پیش کرتے ہیں اور بہشتی دروازہ گزرتے ہیں۔ بارے عالیہ کے سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی فاروقی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور زائرین میں تبرکات تقسیم کر رہے ہیں۔ جی خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ زہران ممدانی کا نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر بننے کا روشن امکان ہو گیا۔ زہران ممدانی نے ڈیموکریٹک پرائمری کا پہلا راؤنڈ بھاری اکثریت سے جیتا۔ انہیں سابق گورنر نیو یارک اینڈریو کومو پر غیر معمولی سبقت حاصل ہے۔ زہران ممدانی کو 4.25 لاکھ سے زائد ووٹ مل چکے ہیں۔ حریف امیدوار پر بھاری برتری ہے۔ نیو یارک میں آباد پاکستانی کمیونٹی بھی زہران ممدانی کو میئر کا انتخاب جتوانے کے لیے متحرک ہے۔ گزشتہ روز امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے زیر اہتمام منعقدہ ریلی سے خطاب میں زہران ممدانی نے کہا کہ حریف امیدواروں کی مسلمان امیدوار سے ڈرانے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ نیو یارکرز پہلے روز سے ان کے ساتھ ہیں۔ Asking New Yorkers is to be afraid of the first Muslim mayor of this city. But what I have found time and again is that New Yorkers know that Muslims are just like any other New Yorker. We want and deserve the same things, equality and respect. And we know the same things that I was taught by my grandfather Yusuf and my grandmother Kulsum, that to be a good Muslim is to be a good person. It is to help those in need and harm no one. It is to follow the words of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who instructed us to make things easier, do not make them more difficult. امریکی صدر ٹرمپ کے مواخذے کی قرارداد کثرت رائے سے مسترد کر دی گئی۔ صدارتی مواخذے کی قرارداد کے حق میں 79 اور مخالفت میں 344 ووٹ پڑے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایل گرین نے قرارداد ایوان نمائندگان میں پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ایران پر حملے سے پہلے کانگریس کو آگاہ نہ کر کے اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا۔ ایل گرین کو صدر ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں شور پر ایوان سے نکالا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ مواخذے کی کوشش کر لیں، مگر ڈیموکریٹس پرائمریز میں تاریخی غیر مقبول ہو چکے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.